अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो हमने सीरीज़ हिस्ट्री की स्टार्ट की हुई है, हम उसको स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पाकिस्तानी हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस किया था एक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ में टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट, हम उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी आउटलाइन है। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट है क्या, उसके काजेस, और फिर खिलाफत कमेटी कैसे बनाई गई, कौन कौन उसके मेंबर्स थे, एंड देन व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स। और फिर खिलाफत कमेटी जो बनाई गई तो एब्सोल्युटली उसकी कुछ डेलीगेशंस कहीं तो भेजना था ना, उसको अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए। अब डेलीगेशंस जो भेजी गई वो कहाँ कहाँ भेजी गई। देन व्हाट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट, कि खिलाफत मूवमेंट के दौरान ड्यूरेशन में जो हिंदूज़ की तरफ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई वो क्या थी। इस खिलाफत मूवमेंट में सारी में जर्नलिज्म का क्या रोल था, कैसे प्रेस ने, कैसे मीडिया ने इसको पोर्ट्रे किया। देन व्हाट वाज द हिजरत मूवमेंट, व्हाट वर द काजेज ऑफ हिजरत मूवमेंट इन खिलाफत मूवमेंट। देन एंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट, के फिर भी इतनी ज़्यादा मूवमेंट सब कॉन्टिनेंट में चलाने के बावजूद किस तरह से कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन है टर्किश ने खुद ही उसको ख़त्म कर दिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट के सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के लिए क्या अचीव हुआ उनको इस मूवमेंट से, और उनको खुद क्या बेनिफिट हुआ एट नेशनल लेवल ये खिलाफत मूवमेंट इनिशिएट करने का। तो इन सब टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुई? 1918 में। इंट्रोडक्शन इसका, इट वॉज अ रिलीजियो पोलिटिकल मूवमेंट, कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी और रिलीजन बेस पर थी, सेंटिमेंट्स की बेस पर थी, बाय मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसने स्टार्ट की? ब्रिटिश इंडिया में जो सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स रह रहे थे उन्होंने किस लिए स्टार्ट की? फॉर रिटेंशन ऑफ ओटोमन कैलिफेट, कि उस्मानिया सल्तनत को की उनको ख़त्म नहीं किया जाए, उनको एब्रोगेट नहीं किया जाए, इस काज के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की गई फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स। एक्चुअली उन्होंने उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म करना ही क्यों चाहा? तो इसके रीज़न ये थे कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई 1914 में। उस्मानिया सल्तनत जो है उसने एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट इस जंग में पार्टिसिपेट किया, इटली और जर्मनी को सपोर्ट किया, और उस टाइम पे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। तो जब वार एंड हुई तो एलाइड फोर्सेस जो है उनको विक्ट्री मिली, जो दूसरे थे इटली और जर्मनी वगैरह वो इस जंग में हार गए। तो दे डिसाइडेड द डिसोल्यूशन ऑफ खिलाफत बाय डिसइंटीग्रेटिंग द ओटोमन एम्पायर। तो उस टाइम पे एलाइड फोर्सेस ने, जिनमें से ब्रिटिश भी, बरतानिया भी एक था एलाइड फोर्सेस में, एक पार्ट था वो भी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया जाए और खिलाफत को भी ख़त्म कर दिया जाए फ्रॉम टर्की। तो मुस्लिम्स कुडंट सी एनी ह्यूमिलिएशन ऑफ द कैलिफेट, लेकिन उस टाइम पे जो खिलाफत है, जो खलीफा है उस टाइम के मुसलमानों के लिए वो सब कुछ थे, उनकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन है, खिलाफत का जो इंस्टीट्यूशन है, उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। वर्ल्ड वार 1 इसका बहुत बड़ा काज थी, और वर्ल्ड वार 1 में उस्मानिया सल्तनत का एक्सिस फोर्सेस को सपोर्ट करना इसका एक काज था, बिकॉज एलाइड फोर्सेस जो है वो विक्टोरियस थी उस टाइम पे, और जो एक्सिस फोर्सेस थी वो इस जंग में उनको डिफीट मिली थी, कहाँ से? एलाइड फोर्सेस से। अब हैं इसके काजेस कि क्यों खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। कुछ हद तक हमने इंट्रोडक्शन में भी इसको स्टडी किया। इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसका जो बेसिक काज था वो यही था कि प्रेशर पुट किया जाए किसके ऊपर? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया पर। तो उसके लिए मुसलमानों ने अपने आप को क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, एक कमेटी बनाई, एक मूवमेंट बनाई जिसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। 15,000 मुस्लिम्स थे असेंबल्ड हुए इन बॉम्बे ऑन 20 मार्च 1919 को, वेयर खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म, जहाँ पर खिलाफत कमेटी क्या की गई? बनाई गई। अब इसके काजेज में ट्रीटी ऑफ सेवरस भी आता है, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल हो जाएगी अगर हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सिंपल ये है कि 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई एंड 1918 में एंड हो गई। हर वॉर के एंड पर कुछ ना कुछ ट्रीटीज़ होती हैं जिसमें जिनको विक्ट्री मिली होती है वो पार अपने लिए ज़्यादा बेनिफिट और अपनी वार में जितना भी उन्होंने जो भी रिपरकशंस हैं वो दूसरी जो पार्टी जो हार जाती है उसके ऊपर लगाती हैं। तो ट्रीटी ऑफ सेवरस में भी कुछ ऐसा किया गया जिसमें उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया और खिलाफत को भी वहाँ पर क्या कर दिया गया? कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। तो ये उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी ये मूवमेंट, जो कि वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हुई थी, बिकॉज ट्रीटीज़ जो हैं वो हमेशा वार ख़त्म होने की क्या होती हैं? बाद में होती हैं। तो उनके अगेंस्ट ये स्टार्ट हुआ था
صرف کازز میں یہ ہے کہ مسلمس کا مقصد جسٹ پریشر ڈالنا تھا کس پر، گورنمنٹ آف برٹش انڈیا پر. تو اس کے لیے مسلمان اکٹھے ہوئے. 15,000 مسلمس اسمبلڈ ان بامبے آن 20 مارچ ویئر خلافت کمیٹی واز فارمڈ. ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نیشن وائڈ آرگنائزیشن بنائی جائے جس کو آل انڈیا خلافت کمیٹی کہا جائے گا، اور اس کا مقصد پوری انڈیا میں ایک ریلیز نکالنا ہوگا اور پروٹیسٹ کرنا ہوگا فار دا سیک آف خلافت. تو اس کمیٹی کے جو پریزیڈنٹ بنے وہ تھے سیٹھ جان محمد، اور اس کے جو سیکرٹری تھے وہ تھے مولانا شوکت علی، جن کا خلافت موومنٹ میں شوکت علی اور مولانا جوہر علی جن کا خلافت موومنٹ میں بہت کی رول تھا جو انہوں نے پلے کیا. اس کمیٹی کا مقصد ڈفرینٹ کانفرنسز کروانا تھا اور ریلیز نکالنا تھا آل اوور دا انڈیا for putting pressure on British government. تو as a sequel again conference was held. first جو conference ہے وہ بامبے میں ہوئی، second conference دہلی میں ہوئی ان نومبر 23 اور 24 کو 1919 میں، اور اس کو پریزائڈ کس نے کیا؟ مولوی اے کے فضل الحق نے. تو یہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے MCQs کے لیے. اس ٹائم پہ انڈین نیشنل کانگریس، تو اس نے بھی سپورٹ کیا خلافت موومنٹ کو. کس طرح سے سپورٹ کیا؟ نان کوپریشن موومنٹ سٹارٹ کی گئی فرام انڈین لیڈرز، فرام ہندو لیڈرز. تو کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کے ساتھ مل کر برٹش گڈس کا بائیکاٹ کیا. گورنمنٹ پوسٹ جو تھی، جو بھی جن کے پاس تھی، ان کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں، اور تاکہ ہم کمپلیٹلی کریں، تاکہ وہ پھر پریشر ہو ان پر اور وہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو اور عثمانیہ سلطنت کو ختم نہ کیا جائے ان ٹرکی. نیکسٹ آر آبجیکٹیوز آف خلافت موومنٹ اور نان کوپریشن موومنٹ. ان دونوں کے کیا آبجیکٹیوز تھے؟ تو مقصد یہ تھا کہ ہولی پلیسز آف مسلمس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. یہ مقصد تھا کہ جتنی بھی جیسے مکہ مدینہ ہیں، یہ ہولی پلیسز ہیں مسلمس کی، تو ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو کچھ نہ کہا جائے. ٹرکش باؤنڈریز کو وہی رکھا جائے جو وار سے وہ پہلے تھیں، اور ٹرکش خلافت شوڈ ریمین انٹیکٹ، اور جو خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے. کمپلیٹلی ایلائڈ پاورز جو ہیں وہ اس پر کوئی بھی ایکشن نہ لیں. تو ان چیزوں کے آبجیکٹیوز کو ان تک پہنچانے کے لیے کچھ ڈیلیگیشنز بھیجی گئیں فرام خلافت کمیٹی. تو ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ برٹن میں بھیجی گئی اور دوسرے یورپین کنٹریز میں، تاکہ مسلمس کی فیلنگس کو کنوے کیا جائے. اور ایک جو تھی ان دا لیڈرشپ آف محمد علی انصاری، ان کی لیڈرشپ میں وائس رائے آف انڈیا سے ملی، اینڈ ادر انڈر مولانا محمد علی جوہر میٹ دا پرائم منسٹر آف برٹن فار پروٹیکشن آف دا ٹرکش کیلیفیٹ. وہ پرائم منسٹر جو تھے برطانیہ کے، ان سے ملے تاکہ ٹرکش کیلیفیٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور جو خلافت ہے وہ مسلمانوں کی سمبل ہے مسلمانوں کی پار کا، تو ان کو ختم نہ کیا جائے. ان ڈیلیگیشنز نے جا کر اپنی اپنی جو ڈیکلریشن ہیں، اپنی اپنی جو ریزولوشنز ہیں، اپنے جو سینٹیمنٹس ہیں، فیلنگس ہیں، جو ریلیونٹ لوگ تھے ان تک ان کو پہنچایا. جیسے ہم نے لاسٹ پیج پہ ڈسکس کیا کہ ہندوز نے بھی سپورٹ کیا کن کو؟ مسلمس کو. کس کے کہنے پر؟ اپنی لیڈرشپ کے کہنے پر، انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈرشپ کے کہنے پر. تو ان مئی 1920 خلافت کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک نان کوپریشن سٹارٹ کریں گے ان کولیبوریشن ود کانگریس. کہ کانگریس بھی اس چیز پر اگری تھی، ہندو لیڈرز بھی اس چیز پہ کیا تھے؟ اگری تھے. لیکن محمد علی جناح وہ اس نان کوپریشن موومنٹ کو اپوز کر رہے تھے، کیونکہ وہ نان کانسٹیٹیوشنل میئرز نہیں لینا چاہتے تھے. اب وہ کون سے نان کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس تھے جو ڈیسائیڈ کیے گئے کہ نان کوپریشن موومنٹ میں ہم ان کو فالو کریں گے، جن کی جناح نے اپوزیشن کی کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کی اپوزیشن میں انہوں نے 1920 میں کانگریس کو کیا کر دیا؟ لیفٹ کر دیا. اس ٹائم پہ وہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کا پارٹ تھے، اور انہوں نے لیفٹ کس کو کیا؟ کانگریس کو. بیکاز جو نان کوپریشن موومنٹ کے پوائنٹس تھے وہ بہت زیادہ ریڈیکل تھے. تو کیا پوائنٹ تھے؟ سرنڈر دا ٹائٹل اوارڈ بائی گورنمنٹ، کے گورنمنٹ نے جتنے بھی ٹائٹلز دیے ہیں ان سب کو سرنڈر کر دیا جائے. اور برٹش کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا، ان کی کورٹس کا، ان کے لا کا، ان کے ججز کا، ہر چیز کا کیا کیا جائے؟ بائیکاٹ کیا جائے. نہ کوئی برٹش کالجز میں جائے گا، نہ اسکولز میں، اور نہ ہی یونیورسٹیز میں. لائرز کو کہا گیا کہ وہ اپنی جاب چھوڑ دیں، اپنی پریکٹسز کو کوئٹ کر دیں. جتنے بھی انڈین لائرز تھے ان سب کو اس چیز سے منع کر دیا گیا. اس کے علاوہ گورنمنٹ آفیسز میں سے تمام آفیسرز کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں، چاہے وہ بڑے اسکیل کے تھے یا پھر اسمال اسکیل پر تھے. ان سب کو کہا گیا اس نان کوپریشن موومنٹ کے انڈر کہ وہ کیا کر دیا جائے، وہاں سے ریزائن کر دیا جائے.
اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ انڈینس نے کہا کہ اب ہم کسی بھی قسم کا ٹیکس پے نہیں کریں گے برٹش گورنمنٹ کو. تو یہ نان کوپریشن موومنٹ کے پوائنٹس تھے جن کو فالو کرنا تھا, اور انہی پوائنٹس کو محمد علی جناح نے نان کانسٹیٹیوشنل کہا, اور انہوں نے کہا یہ صرف برٹش گورنمنٹ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے خود کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, تو ان کو ہمیں فالو نہیں کرنا. اسی وجہ سے انہوں نے کانگریس کو کیا کر دیا, کوئٹ کر دیا. خلافت موومنٹ کو پورٹری کرنے میں جرنلزم کا کیا رول تھا؟ زمیندار نیوز پیپر تھا ظفر علی خان کا, الہلال آف آزاد اینڈ کامریڈ اینڈ ہمدرد آف مولانا محمد علی جوہر. یہ تمام نیوز پیپرز انہوں نے کی رول پلے کیا ان موومنٹ, اور اچھے سے پورٹری کیا پازیٹیولی, اور اس چیز پر مجبور کیا, کمپیل کیا نیٹیو انڈینس کو کہ وہ اس خلافت موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں اور مسلمس کا کیا دیں, ساتھ دیں. تو یہ نیوز پیپرز کے نیم امپورٹنٹ ہیں, ایم سی کیوز میں موسٹلی پوچھے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پی ایم ایس کا جو پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہوتا ہے اس کی فل ان دی بلینکس جو پاکستان اسٹڈیز کی ہے اس میں یہ بہت بار پوچھے جا چکے ہیں یہ نیوز پیپرز کے نیم. اس کے بعد ہے ہجرت موومنٹ. پھر یہ ہوا کہ جب خلافت موومنٹ کسی بھی طرح سے نہیں کامیاب ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ مولانا آزاد نے وہاں پر نیٹیو انڈینس کے مسلمس کو بولا کہ انڈیا جو ہے وہ دارالحرب بن چکا ہے, تو آپ تمام لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے کدھر چلے جائیں, افغانستان میں. تو تمام مسلمس نے کیا کیا کہ اپنی پراپرٹیز اور اپنی جگہ سب کچھ بیچی انہی ریلیجیس سینٹیمنٹس کے اندر, اور کس طرف مائگریٹ کر گیا, افغانستان کی طرف. اور افغانستان میں کافی حد تک مسلمس جا چکے تھے. اس کو ہجرت موومنٹ کا نام دیا جاتا ہے جو خلافت موومنٹ کے انڈر ہی کی گئی تھی. تو جب انہوں نے کیا کیا, پہلے تو افغانستان میں وہ جاتے رہے, آہستہ آہستہ افغانستان نے بین لگا دیا مسلمس کے وہاں آنے پر, انڈین مسلمس کے, اور انہوں نے اپنے بارڈرز کلوز کر دیے, اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو دوبارہ اگین انڈیا میں کیا کر دیا, واپس بھیج دیا. تو پھر جب وہ واپس آئے, پاورٹی, ہیلپ لیسنس, شارٹیج آف فوڈ اور ہیومیلیشن نے ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, اور خلافت موومنٹ جو جتنی ہائی فائی جا رہی تھی ہجرت موومنٹ کی وجہ سے اس میں کافی حد تک کمی آ گئی, کیونکہ لوگوں کو واپس جب بھیج دیا گیا انڈیا میں تو تب ان کے پاس نہ کوئی پراپرٹی تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز, وہ کمپلیٹ اپنا سب کچھ مائگریشن میں ضائع کر چکے تھے. اس کے بعد ایک اور ریبیلین ہوا جس نے خلافت موومنٹ کو ہائیلی ڈسٹرب کیا. موپالاز جو ہیں یہ ساؤتھ انڈین میں موجود تھے, یہ لوگ مسلمس تھے, انہوں نے بھی خلافت موومنٹ میں کمپلیٹلی پارٹیسپیٹ کیا. تو اسی خلافت موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے اب اس کے اگینسٹ برٹش انڈینس کے جو سولجرز تھے جو انڈیا میں موجود تھے وہ کارروائی کر رہے تھے ان کے اگینسٹ. تو کیا ہوا کہ موپالا کے لیڈرز کو اریسٹ کر لیا گیا. تو پھر جو باقی موپالاز تھے انہوں نے اسٹرانگلی پروٹیسٹ کیا, اتنا زیادہ پروٹیسٹ کیا کہ گورنمنٹ کو ان پر فائر اوپن کرنے پڑے. تو 400 موپالاز وہیں پر جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو اس ایونٹ کی وجہ سے موپالاز بہت زیادہ فیوریس ہو گئے, اتنا ان کو مطلب فلیئرڈ اپ ہو گئے وہ لوگ کہ انہوں نے ریبیلین اوپن ڈکلیئر کر دیا کہ برٹش سولجرز پر. اسی چکر میں انہوں نے اسی کنڈیشنز میں انہوں نے کیا کیا, گورنمنٹ کے ایسٹس کو ڈسٹروائے کر دیا, ریلوے لائنز ختم کر دیں ان کو, اور آفیسرس کو کل کر دیا, اور پریزن کو بروک کیا, اور وہاں سے اپنے جو لیڈرز تھے تمام جتنے بھی پریزنرز تھے ان سب کو وہاں سے نکال دیا. اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ اب ہندوز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے مسلمس کو ہی خلافت موومنٹ کی کاز پر, لیکن تب پھر ہندوز بیکیم ٹولز ان ہینڈز آف برٹش گورنمنٹ, اور انہوں نے کیا کیا, موپالاز کے اگینسٹ اسپائنگ کرنا شروع کر دیا اگینسٹ موپالاز ٹو برٹش گورنمنٹ, کہ اب وہ جہاں پر بھی کوئی بھی ان کا آرگنائزیشن اکٹھی ہوتی تھی اس کے بارے میں وہ پہلے ہی خبر کر دیتے تھے کس کو, برٹش آفیشلز کو. تو اس وجہ سے ہندو مسلم یونٹی جو ہے وہ سسٹین نہیں رہ سکی, اور ہندو مسلم یونٹی میں فرسٹ جو پرابلم ہے وہ یہی تھی, میوٹنی آف موپالا یا پھر ریبیلین آف موپالا جو 1921 میں ہوا. اس کی وجہ سے خلافت موومنٹ بھی کافی حد تک کیا ہو گئی, ویک ہو گئی. اس کے بعد ایک لاسٹ انسیڈنٹ جو ہوا جس کی وجہ سے پھر کانگریس نے بھی خلافت موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا. کیا ہوا کہ اب خلافت موومنٹ کی وجہ سے جو برٹش سولجرز یہاں پر ایڈ کر رہے تھے, برٹش گورنمنٹ جو بھی انڈیا میں کر رہی تھی کہ مسلم لیڈرز کو پکڑتے جا رہے تھے اور جیل میں ڈالتے جا رہے تھے. تو جو انسیڈنٹ ہوا چوری چورا وہ یہ تھا کہ لیڈرز جو ہے وہ سارے جیل میں تھے مسلم. تو خلافت موومنٹ کو لیڈ کون کر رہا تھا, گاندھی.
صحیح. اس نے شروع کی سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ ان 1922 میں. تو چوری چورا ایک اسمال ٹاؤن تھا جہاں پر سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ شروع کی گئی فرام گاندھی ان 1922. تو اس میں یہ کیا ہوا کہ جب وہ جہاں پر بھی لوگ کچھ اکٹھے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے وہاں پر جو برٹش سولجرس ہیں یا برٹش پولیس مین جو ہیں وہ ان کو کیا کر دیتے تھے, ڈسپرس کر دیتے تھے. لوگوں کو اکٹھا ہونا الاؤ نہیں تھا خلافت موومنٹ جب ہو رہی تھی اس ڈیوریشن میں. تو لیکن ایسا ہوا کہ پولیس نے ٹرائی کیا کہ وہ ڈسپرس کر دے لوگوں کو, لیکن لوگ بہت زیادہ غصے میں تھے. انہوں نے کیا کیا, پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی. اس آگ لگانے کی وجہ سے 22 پولیس مین تب کیا ہوئے, زندہ ہی جل گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو گاندھی اس چیز سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے, پریشان ہوا, اور انہوں نے کیا کیا کہ اس موومنٹ کو کال آف کر دیا, لیکن کنسلٹیشن نہیں لی, کسی اور سے پوچھا نہیں. مطلب خود ہی یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ ہاں بس اب موومنٹ ختم, خلافت موومنٹ بھی ختم, نان کوآپریشن موومنٹ بھی ختم, اور سول ڈس اوبیڈینس بھی ختم, اور کسی اور سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں. تو پھر جو کنسیپٹ تھا ہندو مسلم یونٹی کا وہ کمپلیٹلی شیٹرڈ ہو گیا جب اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی جو ریلیجس پار ہے ایک ہندو, وہی جب مسلمس کے ساتھ نہیں سپورٹ کر رہے تھے اس کاز پر, تو پھر اس موومنٹ کو ختم ہونا ہی تھا بنا سکسیزفل ہوئے. اوکے, تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اینڈنگ آف انسٹیٹیوشن آف کیلیفیٹ. تو وین ٹرکی واز اباؤٹ ٹو لوز دا بیٹل, دا ٹرکش کی جو گرینڈ نیشنل اسمبلی ہے, جیسے ہمارے پارلیمنٹ ہے, تو ان کے گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خود ہی ابولش کر دیا عثمان سلطنت کو. مصطفیٰ کمال پاشا جو اتاتورک تھے اس ٹائم پہ, انہوں نے بل پریزنٹ کیا کہ ہاں اب ٹرکی کو کیا کر دیا جائے, سیکولرائز کر دیا جائے, اسٹیٹ اینڈ ابولشنگ کیلیفیٹ اور خلافت کو خود ہی ختم کر دیا جائے. تو وہ اتنے سال 4 سال تک جو مسلمس, انڈین مسلمس سب کانٹیننٹ میں محنت کرتے رہے اور ساری موومنٹ چلاتے رہے کہ کیلیفیٹ کو ابولش نہ کیا جائے انسٹیٹیوشن کو, تو اس کو خود ہی ٹرکش نے کیا کروا دیا, ختم کروا دیا. سو خلافت واز ابولشڈ اینڈ فائنلی کولیپس کر گئی, اور اس کے بعد ختم ہو گیا, کوئی بھی خلیفہ نہیں رہا. سمپل مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنی ہی کنٹری کو کیا کر دیا, سیکولر کنٹری بنا دیا کہ اب ہمارا کوئی بھی ریلیجن نہیں ہے, ہم ایک سیکولر کنٹری ہیں. اس خلافت موومنٹ سے, کمیٹیز بنانے سے کیا بینیفٹ ہوا ٹو دی نیٹو انڈینس اور نیٹو انڈین مسلمس؟ مکہ اینڈ مدینہ ریمین انڈر مسلمس. اس پریشر کا یہ بینیفٹ ہوا کہ مکہ اور مدینہ جیسے ہولی پلیسز کا جو پار ہے وہ نان مسلمس نے نہیں لی. ٹرکی ایز کنٹری ریمینڈ انٹیکٹ, ٹرکی کو بھی ایز اے کنٹری رہنے دیا گیا. مطلب وہ عثمانیہ سلطنت کے حساب سے تو بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا, کافی سارے کنٹریز اس میں سے بن گئے, تو ٹرکی رہا. پھر بھی کانفیڈنس اینڈ پولیٹیکل اویئرنیس ان انڈین مسلمس, یہ ایک بینیفٹ ہوا کہ فار دا سیک آف دیئر اون سیپریشن موومنٹ یہ مسلمانوں کے اندر ایک کانفیڈنس اور ایک پولیٹیکل اویئرنیس پروڈیوس ہوئی کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. بیکاز کوئی بھی کام تب اتنی ہی دیر تک آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے جب تک آپ اس کو اسٹارٹ نہیں کرتے یا اس میں انوالو نہیں ہو جاتے, پھر وہ چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. تو اسی طرح سے تب ہوا کہ کانفیڈنس اور پولیٹیکل اویئرنیس پروڈیوس ہوئی انڈین مسلمس میں. تو مسلمز آف انڈیا اسٹارٹڈ دیئر اون اسٹرگل فار پولیٹیکل رائٹس. تو اپنے ہی پولیٹیکل رائٹس کے لیے مسلمز آف انڈیا نے کیا کی, اسٹرگل کی, جو پھر 1947 میں ایک الگ کنٹری کے طور میں سامنے آئی. تو یہ ہمارا تھا ٹاپک پاکستان ہسٹری کا, خلافت موومنٹ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ پاکستان ہسٹری کی سیریز کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کوئی بھی آپ کا کوشچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو نوٹس چاہیے کسی بھی ٹاپک کے تو آپ ریلیونٹ ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں مینشن کریں, وی ول پرووائڈ یو ود PDF نوٹس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.